अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मुहर्रम है और आप सब जानते हैं कि 10 मुहर्रम इमाम हुसैन की शहादत के हवाले से मनाया जाता है। इमाम हुसैन और उनकी शहादत, इस हवाले से मेरे ज़हन में कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात मुझे तो नहीं मिले। ये मैंने जिन लोगों से यहाँ पूछे वो भी मुझे कोई ऐसा प्रॉपर जवाब नहीं दे सके। हो सकता है ये सवाल सेंसिटिव हो सकता है आप लोग ये समझें कि मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए और हो सकता है आप लोग ये कहें कि ये मैंने गलत सवाल किए हैं और ये नहीं पूछे जाने चाहिए। मैं यहाँ अपने लोकल जो उलमा से मैंने पूछे हैं और ज़ाहिर है या तो उन्होंने जवाब नहीं दिए या फिर उनके जवाब मुझे सैटिस्फाइड नहीं कर सके। मेरा ख़्याल है कि क्योंकि अब मैंने एक चैनल बनाया है, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म आ गया है कि ये मैं सवाल पूछूँ। मैं आलम नहीं हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं एक आम मुसलमान हूँ। लेकिन एक आम मुसलमान जो इस्लाम को समझने की कोशिश करता है, उसके ज़हन में अगर ये सवाल आते हैं तो उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वो इनके जवाब दें। मुझे इनमें से किसी सवाल का कोई जवाब नहीं आता, ना मेरी ये फ़ील्ड है। तो जिन लोगों की ये फ़ील्ड है, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ। पहला सवाल जो मेरे ज़हन में ये उठा, हम बचपन से इमाम हुसैन, करबला, 10 मुहर्रम ये सुनते आए हैं। लेकिन अभी जब सोचना शुरू किया, जब इस्लाम को समझने की कोशिश की, मुझे तो ये पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन के या तो हमें बचपन का पता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा थे, या फिर उनकी शहादत करबला और करबला से मुतसिल थोड़ा सा वक्त जब वो मदीने में थे, उनको खतूत आए, फिर वो करबला गए और शहीद हो गए। यानी हज़रत इमाम हुसैन की उम्र के ये दो जो फेज़ हैं, उनका बचपन और उनकी शहादत, इसके बीच में उनकी एक तवील ज़िंदगी है जिसके बारे में मुझे नहीं इल्म। ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई जंगल में रहता हूँ, मैं बचपन से लेके आज तक उलमा की सोबत में रहा हूँ, उलमा के साथ मिलते जुलते रहे हैं, उनके साथ जुमे पढ़े हैं, उनके कन्वेंशन अटेंड किए हैं, उनकी तकारीर सुनी है, उनसे सवाल जवाब हुए हैं, उनसे लंबी डिबेट हुई हैं, डिस्कशंस हुई हैं। कभी इमाम हुसैन की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद से लेके करबला में जाने से पहले तक के बीच की ज़िंदगी कभी किसी ने नहीं बताई। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वफ़ात पा गई। उसके बाद हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, इनकी परवरिश किसने की? इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की? इनके असातिज़ा कौन है? देखें, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, ये हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं और उनके वालिदैन से बेहतर हैं। उस्ताद का भी एक मकाम होता है जो स्टूडेंट से आला होता है। मेरे ज़हन में ये सवाल उठा कि ये जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, इनके असातिज़ा कौन है? इन्होंने इल्म कहाँ से हासिल किया? कौन पर्सनैलिटीज़ थीं जो इनके उस्ताद बने, जिनको आज़ाद हासिल हुआ कि उन्होंने इनको पढ़ाया? मुझे नहीं पता, ना मुझे बताया गया। फिर जब इल्म हासिल कर लिया इमामों ने, यानी इमाम हसन ने और हज़रत इमाम हुसैन, इन्होंने जब इल्म हासिल कर लिया, फिर इन्होंने क्या किया? क्या ये पढ़ाते रहे? क्या इन्होंने किताबें लिखीं? अगर इन्होंने किताबें लिखी तो वो किताबें कौन सी हैं? जो अहादीस की कुतुब, ये सही बुखारी, मुस्लिम, मिशकात, तिरमिज़ी, नसाई, सुनन अबी दाऊद, ये कुतुब सित्ता जो अहले सुन्नत कुतुब है, ये तो बाद में तदवीन हुई ना इनकी। तो जब हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन ज़िंदा थे, तो क्या उन्होंने भी तो कोई अहादीस की रिवायत की होगी, उन्होंने भी तो कोई किताब लिखी होगी, उन्होंने भी किसी को पढ़ाया होगा, वो भी तो खुतबात देते होंगे। हमें नहीं पता चला, या कम से कम मुझे नहीं पता चला। इसमें मैं 100% तस्लीम करता हूँ कि मैं इस हवाले से जाहिल रहा हूँ, इसमें मेरा कसूर है। शायद मैं उन किताबों तक नहीं पहुँच सका, शायद मैं उन उलमा तक नहीं पहुँच सका जो मेरे इन सवालों का जवाब देते, या शायद ये सवाल भी बहुत देर से मेरे ज़हन में आए, इसलिए इस तरीके से कभी पहले सोचा नहीं था। जब क्रिटिकल थिंकिंग शुरू की, जब ये दीन को समझने की कोशिश की, तब ये सवाल ज़हन में आए। अभी तक इनके जवाब नहीं मिले। हज़रत इमाम हसन और हुसैन, अगर इन्होंने पढ़ाया है, मस्जिद नबवी में इन्होंने तदरीस की है, इन्होंने भी कुरान पढ़ाया है, अहादीस पढ़ाई हैं, इनके शागिर्द कौन है?
دیکھیں ہمیں حضرت ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد امام یوسف اور امام محمد کے بارے میں بہت ساری کتب بھی ملتی ہیں، پورا فقہ ہے، بہت سارے علماء ان کی فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ سوال اٹھا، امام حسن اور حسین کے کوئی شاگرد نہیں تھے؟ اس وقت کون سی فقہ نافذ تھی؟ امام حسن و حسین اپنے شاگردوں کو کیا پڑھاتے تھے، کیا سمجھاتے تھے؟ وہ جنت کے سردار ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں، وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے ہیں۔ اگر اس دنیا میں پوری کائنات کی اگر ایک شہزادی ڈکلیئر کرنی پڑے کہ کون سی پرسنالٹی ہے جو پوری دنیا کی بس ایک شہزادی بنانی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اگر اس کائنات کے صرف 2 شہزادے بنانے کا آپشن ملے، یا 2 نہیں، ویسے ہی یہ کہا جائے کہ اس کائنات کے شہزادے ڈکلیئر کرنا ہے، کس کس کو ڈکلیئر کیا جائے گا؟ تو میرے ذہن میں 2 ہی نام آتے ہیں، ایک حضرت امام حسن اور ایک حسین۔ اور اگر کوئی تیسرا مجھے کہا جائے نا کہ تیسری پرسنالٹی کے بارے میں سوچو جس کو شہزادہ ڈکلیئر کیا جائے، تو میں سوچتا ہوں کہ حسن اور حسین کے مقابلے کا کوئی بندہ ہے؟ نہیں، یہ میرا ذاتی خیال ہے، مجھے تو نہیں ملتا۔ 2 شہزادے کیوں نہیں ملتی ان کی زندگی ہمیں؟ ان کی تو زندگی کا ایک ایک دن تاریخ کی کتابوں میں نہیں، احادیث کی کتابوں میں ہونا چاہیے تھا، مستند حوالے کے ساتھ۔ انہوں نے کہاں سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، ان کے استاد کون ہیں، پھر انہوں نے پڑھنے کے بعد کیا کیا، ان کا ذریعہ معاش کیا تھا، انہوں نے تجارت کی کیسے کی۔ یہ تو رول ماڈل ہے ہمارے لیے۔ میں جنت میں اگر جانا چاہتا ہوں تو ذرا میں جنت میں جو میرا سردار ہوگا تو مجھے اس دنیا میں پتہ تو ہونا چاہیے کہ میرے سردار نے تجارت کیسے کی، میرے سردار نے دنیا داری کیسے نبھائی، میرے سردار نے جو پڑھایا اور اپنے شاگردوں کو کیا پڑھایا، کون سا فقہ پڑھا دیا۔ پھر میں سمجھتا ہوں بحیثیت مرد، کسی بھی مرد کی زندگی میں جو سب سے انفلوئنس کرتا ہے نا انسیڈنٹ، وہ اس کی شادی ہوتا ہے، پہلی شادی۔ مجھے نہیں پتا کہ حضرت امام حسین کی پہلی شادی کیسے ہوئی، امام حسن کی پہلی شادی کیسے ہوئی، یہ رشتہ کس نے طے کیا، کس ترتیب سے شادی ہوئی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کی شادی کے بارے میں تو ملتا ہے نا کہ کس طرح حضرت علی گئے، رشتہ کی بات کی، کس طرح رشتہ طے ہوا، پھر حضرت فاطمہ کے جہیز کے حوالے سے بات ہوئی، پھر کس طرح رخصتی ہوئی، پھر کس طرح کبھی کبھی حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اگر ناراضگی بھی ہوتی تھی تو کیسے صلح ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان کے ساتھ ان کی صلح کیسے کرواتے تھے، مطلب ڈیٹیل ملتی ہے۔ ان کے بیٹے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے بارے میں یہ تفصیلات کیوں نہیں ملتی؟ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں نہیں، ہمیں تو حدیث کی کتابوں میں، کیونکہ احادیث کی کتب 200 150 250 سال بعد تدوین ہوئی ہے، کیوں نہیں ملتی ہمیں؟ اگر ان کتب میں ہے، میں عالم نہیں ہوں، میں نے وہ کتابیں نہیں پڑھی، میں نے کتب 6 کی کتابیں مکمل نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے ان میں ہو، اگر ہے تو بیان کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ تو ایک ایک لڑکے کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جنت میں جو میرا سردار ہے اس کی شادی کیسے ہوئی، اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا تعلق تھا، کیسا معاملہ تھا۔ یہ آج کل ہمارے خانگی مسائل جو اتنے بڑے ہیں، میری چچی ہیں ٹیچر ہیں ماشاءاللہ، ان کی ایک بات بڑی اچھی لگی مجھے، انہوں نے کہا یہ جو معاشرے میں ساس بہو کا پھڈا چلتا رہتا ہے نا، ہمارے معاشرے میں ایک بڑی جنگ ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہو نہیں آئی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہو آتی تو ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہوتی کہ یہ رسول اللہ کی بہو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سسر ہے اور یہ ان کی ساس ہے، یعنی کہ ازواج مطہرات جو اس وقت زندہ تھی، 9 تو بیا کے وقت زندہ رہی نا، تو تب ہمیں ہمارے سامنے نا ایک مثال آ جاتی کہ بہو کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے ساس نے، سسر نے، اور ان کے معاملات کیسے چلنے ہیں۔ پھر یہ بھی پتہ چل جاتا یہ جو خاندانی نظام کا ٹھیکے دار بنا ہوا ہے نا بر صغیر پاک و ہند، پتہ چلتا کہ یہ خاندانی نظام اسلام کا نظام نہیں ہے، لیکن خیر وہ نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو نہیں آئی تو ہمارے سامنے وہ ایگزامپل سیٹ نہیں ہوئی۔ لیکن میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تو ہیں نا،
امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے نا، ان کی شادیاں کیسے ہوئیں؟ ان کی بیویاں کون تھیں؟ پہلی دیکھیں، دوسری تیسری چوتھی عرب میں شادیاں زیادہ ہوتی تھیں، ان کی بات نہ کریں، وہ جو پہلی شادی ہوتی ہے۔ امام حسن حسین کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، ان کے بچے ہوئے، یعنی امام حسن حسین کی زندگی کا کوئی پہلو لے لیں، کوئی سوال اٹھا لے، ان کا بچپن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا اس کے علاوہ، اور ان کی شہادتیں، چاہے امام حسن کی ہو یا امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت، ان دو فیزز کے علاوہ بیچ کا سارا عرصہ غائب ہے، یا میری جہالت ہے کہ مجھے نہیں پتا، یا یہ کہ میرے حلقہ احباب میں جو علماء ہے، اب دیکھیں میں کسی ایک فرقے یا ایک مسئلے کے علماء کی بات نہیں کر رہا، مجھے نہیں ملا ہے ان سوالوں کا جواب، میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ کبھی کسی عالم نے جمعے کے خطبے میں اس کو موضوع بنایا ہو۔ اور زیادہ مضحکہ کی اس بات یہ ہے کہ آج 10 محرم ہے، آج بدھ کا دن ہے، یہ پچھلا جمعہ جو گزرا ہے، میں نے جو اپنے محلے کی مسجد میں جمعہ پڑھا ہے تو ہمارے مسجد کے جو امام ہیں، جو خطیب تھے، خطبہ دینے والے تھے، کربلا اور امام حسین ان کا موضوع نہیں تھا جمعے پہ۔ ایک اور سوال دیکھیں، بیٹیوں کے معاملے میں نا ہم سب بڑے حساس ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کے معاملے میں۔ ہم بیسیکلی دیہات سے بلونگ کرتے ہیں، پنجاب میں ہے، پنجاب کا ایک کلچر ہے، اور پنجاب کے دیہاتوں میں ایک خاص کلچر ہے۔ گاؤں کی ایک بیٹی ہوتی ہے نا، اسے کہا جاتا ہے بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ایک بیٹی سب کی بیٹی۔ حضرت امام حسین جب کربلا گئے تھے نا تو مدینے میں اپنی ایک بیٹی چھوڑ کے گئے تھے، مدینے سے کربلا گئے، کربلا میں جو ہوا ہو گیا، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی، موبائل ٹیلی فون نہیں تھے، سوشل میڈیا نہیں تھا، علم نہیں ہو سکا، یہ بات ٹھیک ہے، مان لی۔ پھر کربلا سے کس طرح کوفہ لے جایا گیا، پھر وہاں سے واپسی مدینے ہو گئی، قافلہ مدینے آ گیا نا۔ ایک بیٹے حضرت امام حسین کے، ایک بیٹے حضرت امام زین العابدین، یہ زندہ لوٹ آئے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد مجھے کبھی کسی آج تک کی زندگی میں کسی نے نہیں بتایا، کسی عالم نے اس کو اپنے خطبے کا موضوع نہیں بنایا کہ امام حسین جس بیٹی کو مدینے چھوڑ کے گئے تھے، جب واپس قافلہ لوٹا تو اس بیٹی کی کیفیت کیا تھی۔ پھر یہ کہ وہ بیٹی ذرا بڑی ہوئی ہوگی، ان کی شادی ہوئی ہوگی، یار امام حسین کی بیٹی ہے، جنت کا ایک سردار ہے، جنت کا ایک ہمارا سردار ہے، ان کی بیٹی ہے۔ میں نے یہ سوال کیا ہے، میں نے علماء کرام سے یہ پوچھا ہے کہ اس بیٹی کا کیا بنا، ان کی پرورش کیا ہوئی، بعد میں ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی، کہاں وہ رہیں، ان کے بچے کہاں تھے؟ زہرا سید زادی ہے نا، ان کے بچے کتنے تھے، کہاں تھے؟ میں نے کویسچن بھی کیا تو آپ یقین کریں، مجھے تو جس عالم سے میں نے سوال کیا اس نے کہا یار ہمیں اس کا تو مجھے بھی نہیں پتا، کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ان کا جواب تھا کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا اس پہ، انہوں نے مانا کہ یہ ہماری غلطی ہے، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا۔ میرے ذہن میں یہ سوال بڑے عرصے سے آ رہے ہیں، جواب نہیں ملا، کیونکہ ابھی میرے پاس ایک پلیٹ فارم آ گیا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ میں کیا سوچتا ہوں، میرے ذہن میں کیا ہے، کس چیز کے بارے میں میں ذرا ہٹ کے سوچتا ہوں۔ مجھے واقعات نہ سنائیں کربلا کے، 10 محرم ہوگی، یہ ہو گیا، شہید کر دیا گیا، یہ سارے ہم نے بچپن میں سنے ہیں، ہم نے بہت سبیلیں پی ہیں، ہم نے بڑے لنگر کھائے ہیں۔ اب سوال کچھ اور ذہن میں ہے، ان کے جواب چاہیے۔ ایک اور جو میں دیکھتا ہوں اور آبزرو کرتا ہوں، میرے علم میں نہیں ہے، یہ سراسر میری جہالت ہوگی، لیکن آپ لوگ اس پہ روشنی ڈالیں اور آپ لوگ اس کے بارے میں سوچیں۔ مجھے اہل سنت کے قافلے کربلا جاتے نظر نہیں آتے، ہو سکتا ہے لوگ جاتے ہوں، لیکن جس طرح جانا چاہیے جائے نہیں جا رہا۔ میرے خاندان کا ایک فرد ایسا نہیں ہے جو کربلا ہو کے آیا ہو۔ کربلا کے حوالے سے نا کچھ باتیں، اب کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے، انفارمیشن ٹریول کرتی ہے، آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ کلک کریں گے، آپ گوگل کریں گے، آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ مجھے تو ابھی پتہ چلا ہے قبیلہ بنو اسد کے بارے میں۔ قبیلہ بنو اسد کون سا قبیلہ ہے؟ یہ کربلا میں رہ رہا ہے،
اس کو کربلا میں رہنے کے لیے زمین کس نے دی تھی؟ شہادت حسین کے بعد اس قبیلہ بنو اسد کا کیا کردار رہا ہے؟ 1400 سال گزر گئے، قبیلہ بنو اسد ابھی تک کربلا میں رہ رہا ہے، ان کی اولادیں وہاں رہ رہی ہیں۔ ان کے اجداد نے 1400 سال پہلے کیا کیا تھا، اور قبیلہ بنو اسد کے آج کے لوگ اپنے اجداد کی اس جو عمل ہے اس کی روشنی میں آج کل کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ابھی پتہ چلا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے دل سے سوال کریں، کیا قبیلہ بنو اسد کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ اس کو کربلا میں رہنے کے لیے زمین کس نے دی آپ کو پتہ ہے؟ اور کربلا 10 محرم، شہادت حسین اور اس کے بعد کے واقعات میں قبیلہ بنو اسد کا کیا کردار ہے؟ انہوں نے کیا رول پلے کیا؟ اور ان کی 1400 سال میں ان کی اولاد وہاں پہ ابھی بھی رہ رہی ہے، کیا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ پوچھیں، علماء سے پوچھیں، اہل تشیع کے علماء کو علم ہو، مجھے نہیں پتہ، کیونکہ یہ اتنا گیپ آ گیا اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان میں کہ میرا کبھی میرے دوستوں میں اہل تشیع ہیں، لیکن اہل تشیع کے علماء کے ساتھ میرا انٹریکشن کبھی نہیں ہوا ڈائریکٹ، ان سے کبھی کسی سے سوال جواب نہیں ہوا۔ کیوں؟ میں بھی ڈرتا ہوں۔ یہ جو ہمارا ایک گیپ آ گیا ہے نا، جیسے کہتے ہیں جنریشن گیپ آ گیا ہے، سینچریز کا گیپ آ گیا ہے اہل سنت اہل تشیع کے درمیان میں، کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی، سوال جواب نہیں ہو پا رہے۔ مجھے نہیں پتہ اہل تشیع کو اس کے بارے میں علم ہوگا، اہل سنت کے جن علماء سے میں نے پوچھا ہے ان کو نہیں پتہ۔ ایسے واقعات ان شہزادوں اور ان ہمارے سرداروں سے منسوب کیے جاتے ہیں جو ان کی پرسنالٹی کے اوپر، جو ان کی ذات کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ چھوڑتے ہیں اگر کوئی سوچے۔ اور زیادہ تر یہ دولت شاہ کے چوہے، یہ سمن بکمن عمي فاہم لا یرجعون ہو گئے ہیں، یہ گونگے بہرے ہیں۔ بہرحال آج 10 محرم ہے، میرا کوئی اور ویڈیو ریکارڈ کرنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن یہ سارے سوال تھے، یہ بڑے عرصے سے میرے ذہن میں تھے، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر آپ کے ذہن میں ایسے سوال ہے تو اپنے علماء سے پوچھیں۔ دیکھیں، آپ نے علماء سے ہی پوچھنا ہے اور علماء سے پوچھ کے ہی چلنا ہے۔ میں عالم نہیں ہوں، اگر میں 4 کتابیں پڑھ بھی لوں گا اور میں بیان بھی کروں گا تو میری بات کی وہ اتھارٹی نہیں ہوگی جو اس عالم کی ہوگی جو باقاعدہ فارغ و تحصیل ہوا ہے، جس کے پاس ڈگری ہے، جس کے پاس سند ہے اور جس کی یہ ذمہ داری ہے۔ آپ نے 4 کتابیں پڑھ کے نیم حکیم نہیں بن جانا، آپ نے صرف سوال اٹھانا ہے، اپنے علماء سے سوال اٹھانا ہے۔ اگر آپ کو اس کا پتہ ہے مجھے بتائیں، کومنٹ میں لکھ دیں، کانٹیکٹ نمبر دے دیں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ، آپ بھی میرے جیسے ہی ہے، مجھے گمان ہے کہ آپ مجھ سے بہت بہتر علمی لیول پہ ہوں گے انشاءاللہ، لیکن فرض کریں آپ کو نہیں پتہ تو اپنے علماء سے پوچھیں، جن کا کام ہے، جن کی ذمہ داری ہے۔ صرف 2-4 کتابیں پڑھنے والے، 2-4 تقریریں سن کے عالم بن جانے والے ہم جیسے لوگ اتنے سینسٹیو معاملے پہ کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ تو یہ علماء کا کام ہے، تو علماء سے پوچھیں، پتہ ہونا چاہیے۔ جن جنت کے سرداروں کو ہم نے منہ دکھانا ہے نا، ہم اس قابل ہو جائیں کہ جنت میں جا سکیں اور ان سرداروں کے سامنے بیٹھ سکیں۔ اور فرض کریں ہم جنت میں چلے گئے اور ہمیں اپنے ان سرداروں کی زندگی کے بارے میں کوئی علم نہیں، اور ان سے ملاقات ہوگی، کیا منہ دکھائیں گے؟ ٹھیک ہے جی، یہ سوال تھے، اللہ کرے کہ آپ کو ان کے جواب آتے ہوں، اور اگر آپ کو ان کے جواب نہیں آتے تو اللہ کرے کہ آپ کو وہ علماء مل جائیں جو آپ کو ان کے جواب دیں، اور اگر آپ کو ان کے جواب مل جائیں تو میرے تک یہ جواب پہنچا دیں۔ اور اگر یہ ویڈیو، میں کوئی اتنا وائرل یوٹیوبر نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے میری ویڈیو کی ریچ اتنی نہیں ہے، مجھے یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ میری ویڈیو بہت وائرل ہو جائے گی، لیکن اگر فرض کریں میری ویڈیو کسی عالم کی نظر سے گزرے یا یہ سوال اس کی کوئی سن لے، تو ان سوالوں کے جواب میں دیکھیں وہ زمانہ گزر گیا کہ آپ مجھے تلاش کریں، مجھے فون کریں، مجھے خط لکھیں اور پھر جواب دیں یا کتاب لکھنے بیٹھ جائیں۔ نہیں، آپ اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں، اور جن کتب سے آپ نے
یہ سارے سوالوں کے آنسر لیے ہوں گے، ان کے ریفرنس کے ساتھ آپ ویڈیو اپنی یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں، یہ ہم تک پہنچ جائے گی. کیونکہ آج کل جتنا بھی علم کا سفر ہے یا جتنے بھی علماء کو سننے کی باتیں ہوتی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہی ہوتی ہیں. میرا خیال ہے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے سوال کرنے کا بھی اور اس کے آنسر لینے کا بھی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے میرے یہ سوال صبر سے سنے. میرا نام آصف ہے. سب ایک دوسرے کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.